डाइस पर तशरीफ़ फरमा अरबाब दानिश और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन। जो सदर होता है तो उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। जो कुछ होता है वो पहले जो हज़रात हैं वो ही इस कदर इज़हार ख़याल कर चुके होते हैं कि सदर जब खड़ा होता है तो सोचता है कि मुझे क्या कहना है। मेरी तमाम जो कुछ मेरे ख़यालात हैं उनका इज़हार तो पहले ही हो चुका है, तो तसल्ली भी होती है और सदर को सहूलत ये होती है कि बहुत सी चीज़ें पहले से कही जाती हैं, उसमें से ही कुछ चीज़ें लेकर और वो उसे अपनी ज़बान में दोहरा दे। तो इसलिए सदर का काम जो है बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल यूँ होता है कि वो कोई नई बात कहे। अब किसी नई बात की तवक्को सदर से यूँ होती है कि सदर जो है वो आम तौर पर बहुत मुअज़्ज़िज़ होता है और बहुत मुअम्मर भी होता है। दोनों चीज़ें हैं। तो इस लिहाज से सब हमतनगोश भी होते हैं और सब इस बात की तवक्को करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि साहिब सदर अब कौन सी नई बात करने जा रहे हैं। तो हज़रात, नई बात तो कोई होती नहीं है। जिसको हम ओरिजिनल कहें, सब सिमुलेशन है, कोई ओरिजिनल नहीं है। तमाम चीज़ें जो हैं पहले कही हुई हैं और सुनी हुई हैं। आज ख़ास तौर पर जिस किताब का ज़िक्र है, और सबसे पहले मुझे ये मेरा फरीज़ा है कि सबसे पहले तो मुबारकबाद कौसर बजरी साहब को देना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक मुस्तकिल हवाले का जो हुक्म रखती है, एक ऐसी किताब मुरतब की है। ये तालीफ़ ही नहीं है, सही बातों में एक तनक़ीदी ज़हन रखने वाले की नुमाइंदगी करती है। हर किताब यानी इंतखाब हो तो इंतखाब में आम तौर पर लोग इंतखाब की तरफ रुजू होते हैं और इस पर बहुत कम गौर करते हैं कि ये साहिब इंतखाब कौन था और इसका इससे पहले क्या काम है जिसकी वजह से हम इसे कोई एतबार का दर्जा दिया जाए। तो कौसर साहब इससे पहले जदीद नज़्म पर जो लिख चुके हैं, जो किताब भी इनकी एक ज़ख़ीम किताब जो पहले शाया हो चुकी है, वो तो वाकई एक मुस्तकिल हवाले की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। और इसलिए भी उसकी अहमियत है कि इस सियाक़ व सबाक़ में कोई और किताब नज़र नहीं आती। जदीद नज़्म पर लिखने वाले और हत्ता के जदीद गज़ल पर लिखने वाले कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। एक तो ये है कि ख़ुद नज़्म के बारे में या शायरी के बारे में हमारे यहाँ बहुत कम अब गुफ्तगू हो रही है। मैं भी कहता हूँ कि ये फिक्शन की सदी है और मैं अपने बारे में भी कहूँ कि मैंने ख़ुद फिक्शन पर ही लिखा है। अभी 600 पेज की किताब मेरी आई है, वो सिर्फ फिक्शन के मज़ामीन पर है और मैंने नज़्म के शायर पर लिखा ही नहीं, गज़ल के शायर पर लिखा ही नहीं, और मैं ख़ुद शायर हूँ, मैं फिक्शन निगार भी नहीं हूँ। लेकिन फिक्शन की तरफ मेरी तवज्जो या मेरी अपनी ज़ाती दिलचस्पी एक पहले से मौजूद है और जो बहुत पुरानी है। मैं इब्न सफ़ी का आशिक़ रहा हूँ जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में था। उस वक्त से उस लिहाज से देखा जाए तो फिक्शन ही का मैं ज़्यादा कारी भी रहा। शायर होते हुए शायरी का कारी हूँ ज़रूर,
لیکن شاعری پر لکھا میں نے بہت کم ہے. اور آج بھی کوئی ناول آتا ہے تو میں ناول کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور پھر سوچتا ہوں کہ نہیں مجھے اس پر لکھنا ہے یا نہیں لکھتا ہے, تو میں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں. لوگ ناول سے کتراتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کا شوق نہیں ہوتا, ان کا سیاق و سباق نہیں ہوتا, ان کی دلچسپی نہیں ہوتی, ان کی تربیت نہیں ہوتی. فکشن کے لیے ایک الگ تربیت کی ضرورت ہے, بیانیہ کے لیے ایک الگ تربیت کی ضرورت ہے. بیانیہ کی فہم ایک الگ تربیت چاہتی ہے. بیانیہ کو سمجھنا اور بیانیہ کی گہرائیوں کو سمجھنا وہ بہت مشکل کام ہے. شاعری کی طرف ایک بہت طویل روایت ہے, اور ہم اگر شاعری پر لکھنا چاہیں تو بعض لوگوں کے لیے بہت آسان ہے, کیونکہ وہ یا تو یہ ہے کہ ایک وضاحتی قسم کی مضامین ہوتے ہیں, وہ اس میں کوئی گہرائی اور گہرائی نہیں ہوتی. لیکن بہت مشکل ہے کہ آج کے دور میں شاعری پر لکھنا اور شاعری کے بارے میں جو کچھ بھی, اگر نظم پر لکھ رہے ہیں, ایون غزل پر لکھ رہے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ نظم پر لکھنے سے بھی لوگ کتراتے کیا ڈرتے ہیں, اور غزل پر بھی لکھنے سے. اس وقت اگر نام میں اگر ذہن میں اگر میں ٹٹولوں تو غزل پہ لکھنے والے نہیں. آج کے غزل کیا ہے, کس نوعیت کی ہے, یہ کتنے مرحلہ وار وقتوں سے گزری ہے, اور آج کیا صورت ہے اس کی, لکھی جا رہی ہے, لیکن اس پر تنقید نہیں لکھی گئی ہے. ایون نظم پر بھی, نظم میں لکھی جا رہی ہیں, بہت اچھی نظمیں بھی لکھی جا رہی ہیں, اور غالباً شاید کوثر صاحب نثری نظم کے قائل نہیں ہیں, لیکن میں نثری نظم کا ہی قائل ہوں, صرف نثری نظم کا قائل ہوں. اور اس دور میں نظم کا مستقبل نثری نظم ہی کے ساتھ وابستہ ہے, یہ طے ہے. اگر پابند نظمیں اس دور میں لکھی گئی ہیں, اگر یہ آزاد نظمیں بہت اچھی نظمیں لکھی گئی ہیں, تو کوثر صاحب میری ذہن میں ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. بہت اچھی نظمیں نہیں آتی ہیں, بہت اچھی نظمیں نثری نظم میں ہی میرے سامنے ہیں, اور وہی اس کا میرے نزدیک مستقبل ہے. بہرحال یہ کتاب جس طرح سے کوثر صاحب نے مرتب کی ہے, پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے وہ ایک ویژنری آدمی ہیں, ان کا اپنا ایک ویژن ہے, ایک تصور ہے, اور اس تصور کے تحت ایک انتخاب کنندہ کو پہلے ایک لائحہ عمل بنانا پڑتا ہے. بغیر لائحہ عمل کے وہ انتخاب کی ترجیحات متعین کر ہی نہیں سکتا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یوں ہی کام نہیں ہوا ہے. کوثر صاحب نے اپنا ایک ایسا لائحہ عمل بنایا ہے, ایسا گراف بنایا ہے, اور ایک ایسا ذہن میں ایک تصور قائم کیا ہے, کانسیپٹ قائم کیا ہے کہ نظم اگر ہے اور اچھی نظم ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے نظم گوش ہو رہا ہے کہ جن پر گفتگو نہیں ہوئی ہے, لیکن انہیں شامل کسی نے انہوں نے کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں انہی کا اپنا ایک ویژن, ان کا اپنا ایک تصور جو ہے, اس کی خاص اہمیت ہے, اسی کے تحت انہوں نے ان کا انتخاب بھی کیا ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک خاص تصور ہوتا ہے, اور اس کے تحت آدمی پڑھتا ہے اور اس کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے. اور جب ایسے انتخابات شائع ہوتے ہیں تو اس میں بھی ذاتی رائے, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نئے کلاسک 1972 سے 76 یہ زمانہ جو تھا وہ بڑے ہلچل کا زمانہ تھا, نئی شاعری کا زمانہ تھا, جدیدیت کا بہت شہرہ تھا اس وقت. اور میں اس وقت اورنگ آباد میں تھا, اور اورنگ آباد کے جو بڑے اہم نام ہیں اس میں جو گجرپال بھی تھے, اور قاضی سلیم بھی تھے, بشر نواز بھی تھے, اور دوسرے اور بہت سے تھے, قمر اقبال بھی تھے, اور میں بھی وہی موجود تھا, صادق بھی تھے. تو یہ ایک طرح سے ایک بہت بڑا مرکز تھا وہ اورنگ آباد, اور وہاں سے غبار خاطر بھی نکلتا تھا, پھر نئے کلاسک جو نکلا تھا, تو ان نشستوں میں میں بھی شامل تھا.
اب ان نشستوں میں بحثیں ہوتی تھی کس کو شامل کیا جائے، کون کو شامل کیا جائے، اور روز ہر دوسرے تیسرے روز بحث ہوتی تھی اور بیٹھتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، لیکن کسی نتیجے تک پہنچنا بہت مشکل تھا، بہت بحث ہوتی تھی، اور اس میں عام طور پر آپ نے کہا کہ 10 نام یہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ 10 نام یہ ہے، آپ نے کہا کہ 10 نام یہ ہیں، اس میں کامن نام جو ہے وہ نہیں آ سکے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر 2-3 اور خاص طور پر قاضی سلیم خود بیٹھے اور انہوں نے اسے فائنل کیا. یعنی آدمی اکیلے اگر کام کرتا ہے تو وہ کام اس میں ایک اعتبار پیدا ہوتا ہے، اور 2-4-5 لوگ کام کرتے ہیں تو اس پہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ تعبیرات کے ہجوم میں کہیں بکھر نہ جائے. اور وہی ہوا ہے کہ جب کوثر صاحب کا جو انتخاب ہے یہ واحد انہی کا انتخاب ہے کیا ہوا ہے، اسی لیے ان کا اپنا جو کانسیپٹ ہے نظم کے سلسلے میں وہ بھی ظاہر ہے اس میں بروئے کار ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس دور میں پورے 60 یعنی 1960 کے بعد کا بہت بڑا پیریڈ ہے. آپ غور کیجئے کہ 40 سال ادھر اور 24 سال ادھر، یعنی 64 سال. ان 64 سالوں میں بہت تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں، اور اگر یہ صرف 21ویں صدی کو سامنے رکھتے، صرف 21ویں صدی، تو میرا خیال یہ بات بن نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ جو 20ویں صدی ہے 20ویں صدی میں بڑی اتھل پتھل ہوئی، بہت تلاطم آئے، اور گراف جو ہے بار بار عبوت کی طرف بھی جا رہا تھا. اچھا بار ہم یہ دیکھ رہے تھے کچھ نہ کچھ ایک نیا تصور قائم ہو رہا ہے اور ایک تنقید لکھی جا رہی ہے. ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ تنقید نئی نظم کے بارے میں ہے ہی نہیں، نئی غزل کے بارے میں تنقید ہے نہیں. رسائل دیکھ لیجیے، اس میں کہیں آپ کو ایسے مضامین نہیں ملیں گے. کوثر صاحب نے یہ بہت بڑا بہت اہم کام یہ کیا ہے کہ اس وقت جب کہ یہ میدان خالی ہے اور لکھا نہیں جا رہا ہے، اس وقت وہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں. اور یہ کتاب انتخاب ہے، اس کا بہت بڑا حصہ جو ان کا مقدمہ ہے وہ خود اس پہ ذرا سا اور بڑھا دیں تو وہ، حالانکہ اختلاف کے پہلو اس میں بہت سے ہیں، اور وہ اختلاف کے پہلو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنی نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اس لیے اختلاف کے پہلو تو نکلتے رہیں گے، اور جہاں اختلاف کے پہلو نہیں ہیں اس تحریر کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے. اس لیے ایک ویژن ہوتا ہے، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے. اس نقطۂ نظر کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا نقطۂ نظر کیا ہے. وہ اس کے اگر شاعری میں، اگر اس کے انتخاب میں وہ نظر آتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ 1000 انتخابات آتے رہے، لیکن ہر انتخاب کے پیچھے انتخاب کرنے والے کا ذہن جس طرح سے کام کرتا ہے وہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. قاریوں کا ایک بہت بڑا جمگھٹا ہے، قاری آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ میں یہ سوچوں کہ تمام قاریوں کی تشفی ہو جائے، تمام قاریوں کی تسلی ہو جائے، تو یہ ناممکن ہے. انتخاب کرنے والا اپنے نقطۂ نظر سے انتخاب کرتا ہے، اور وہی کرنا بھی چاہیے. اگر وہ تمام قاریوں کو ذہن میں رکھ کر سوچے کہ میں اس میں توازن قائم کر لوں، میں اس میں تمام لوگوں کو مطمئن کر سکوں، یہ ناممکن ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ کوثر مظہری صاحب کا اپنا تصور، ان کا اپنا کانسیپٹ، ان کا اپنا ادبی نقطۂ نظر یہ اس میں کار فرما ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. تو میں خود اس کتاب کو میں نے بڑی توجہ سے دیکھا اور پڑھا، اور مختلف شعراء کے میں یہ بھی دیکھتا رہا کہ اس میں کون سا شاعر شامل نہیں ہوا ہے، کون سا نہیں. تو مجھے تو وہ ظاہر کوئی خاص یاد نہیں آئے. اب جو ہیں میں نے اس پر اکتفا کیا، اور یہ کام جو ہے کہ دوسروں پر چھوڑ دیا، کون اس پر دماغ خراب کرے کہ کون نام نہیں ہے کون ہے، بلکہ میں تو یہ کہ اس کو پڑھنا ہی بس یہ اس کی اہمیت ہے. جتنا انہوں نے انتخاب کیا ہے میں اس انتخاب کے ذریعے ان تک پہنچ رہا ہوں.
بس یہ اس کی خاص اہمیت ہے. اس اعتبار سے یہ انتخاب ایک دستاویز تو ہے لیکن ایک مستقل حوالے کا حکم رکھتی ہے. کوئی کتاب اگر ایک مستقل حوالے کا حکم رکھے تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اور میرے نزدیک اس کی اہمیت آج کی نسل کے لیے بھی ہے اور کل آنے والی نسل کے لیے بھی ہے. وہ تلاش کرے گی اور یہ اس سے وہ اس عہد کو سمجھنے کی کوشش کرے گی جس عہد میں یہ نظمیں لکھی گئی ہیں. پھر اس کا جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ کافی جامع اور مانع ہے اور کافی اس میں اختلافات کے پہلو ہیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک کی تشفی اور ہر ایک کی تسلی ممکن بھی نہیں ہے. اس لیے میں نے بھی اس میں دیکھا کہ کچھ چیزیں غیر ضروری آ گئی ہیں. مقدمے میں کچھ غیر ضروری چیزیں ہیں جو اگر نہیں ہوتی تو بھی کام چل جاتا. لیکن یہ بھی ہے کہ ایک سرسری طور پر اگر وہ لکھتے تو پھر کوئی بات بنتی نہیں. یہ سرسری نہیں ہے مقدمہ. بہت سوچ سمجھ کر اور بہت اپنے خاص ایک نقطۂ نظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ یہ مقدمہ لکھا گیا ہے. تو میں کوثر صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. ان کو یہ حق حاصل ہے کیونکہ جدید نظم پر ہمارے یہاں لکھنے والا اگر کوئی ایک شخص ہے تو وہ ہے کوثر مظہری. کوئی جدید نظم پر کوئی کتاب نہیں ہے. یعنی اگر پرانی کتاب کسی زمانے میں جو لکھی گئی تھی وہ کتاب میرے پاس آج بھی ہے اور اس کے تمام صفحات جو ہے وہ ادھڑے ہوئے ہیں. حامدی کاشمیری کی کتاب ہے وہ اور بہت اچھی کتاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ مغرب کے تحت لکھی گئی تھی کہ مغرب کے اثرات جن نظم نگاروں پر ہے وہ تھی. لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ اچھا کام تھا وہ بھی اور اس کا مقدمہ بھی بہت اچھا تھا. کافی عمدہ کام تھا وہ. لیکن یہ کام اس سے آگے اس لیے ہے کہ آج کا جو تنقیدی ذہن ہے وہ تنقیدی ذہن اس میں کام کر رہا ہے. وہ صرف تشریح نہیں ہے بلکہ تنقید ہے. اس لیے اس کی خاص اہمیت ہے. تو میں پھر ایک بار ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے وہ برابر لکھتے رہے ہیں اور جدید نظم کے سلسلے میں لکھتے رہے ہیں اور جس طرح سے جدید نظم پر جو کتاب آئی تھی وہ کتاب تو ہر ایک شخص جو ہے اسے اپنی شیلف میں رکھے اور پڑھے کیونکہ ایسی کتاب ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے. مجھے تو یاد نہیں آتا کہ جدید نظم پر کوئی اور کتاب ہو. اتنی محنت سے لکھی ہوئی ہے وہ کتاب, اتنی محنت سے اس کے بعد یہ کام کیا ہے انہوں نے. یعنی جدید نظم پر کتاب لکھنے کے بعد یہ کام کیا ہے انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید نظم کے بارے میں جو ان کا تصور ہے, جو تصورات ہیں, ان تصورات کو ایک طرف تو انہوں نے تنقید میں اور دوسری طرف انہوں نے اس انتخاب میں اس سے کام لیا ہے. تو میں پھر کوثر صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ جس طرح سے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور آگے چل کر بھی اس کی اور توسیع کر سکیں. بہت بہت شکریہ.